उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। कौन सी आयत पे हमने ख़त्म किया था? हम लोग तो 131 पे, पेज 131 है और आयत नंबर 160। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनन नासी मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। मैंने आपको दुआएं याद करने के लिए कही थी कि आपने अल्लाह की मोहब्बत के लिए कोई दुआएं याद करनी, वो आप लोगों ने की याद? अच्छा, छोटी सी दुआ बताती हूँ, छोटी सी दुआ, वो याद कर लें आप लोग। दुआ है बहुत ही छोटी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका व हुब्बा मन अहब्बका व हुब्बा अमलिन युक़र्रिबुनी इला हुब्बिका। यानी अल्लाह हमें अपनी मोहब्बत दे दे और उनकी मोहब्बत दे दे जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, और हमें उस अमल की मोहब्बत दे दें जो अमल आपसे करीब कर दे हम। ठीक है? ओ अल्लाह, एज फॉर योर लव एंड लव ऑफ दोज हु लव यू, जो आपसे मोहब्बत करते हैं, हब्बा मन अहब्बा का, और उनकी मोहब्बत दे दे जो आपसे मोहब्बत करते हैं, और उसके बाद एंड लव ऑफ डीड्स दैट ब्रिंग मी क्लोज टू योर लव, उस अमल की मोहब्बत दे दे जिस अमल की वजह से आपकी मोहब्बत से मुझे कुर्बत मिल जाए। एक तो ये है, दूसरी उससे भी ज्यादा प्यारी दुआ है, वो ये है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका, अल्लाह मैं सवाल करती हूँ आपसे आपकी मोहब्बत का, व हुब्बा मन युहिब्बुका, और उनकी मोहब्बत का जो आपसे मोहब्बत करते हैं, वल अमल अल्लज़ी युबल्लिगुनी हुब्बका, और उस अमल की सवाल करती हूँ, उस अमल का सवाल करती हूँ जो मुझे आपकी मोहब्बत तक पहुँचा दे। और उसके बाद है अल्लाह माजल हुब्बका अहब्बा इलैया मिन नफ्सी, अल्लाह मुझे मोहब्बत दे दे अपनी, या बना दे अपनी मोहब्बत को मेरी अपनी ज़ात से ज़्यादा महबूब, यानी मुझे आपकी ज़ात से मोहब्बत हो अपने आप से ज़्यादा, व आहली और अपने घर वालों से ज़्यादा, व मिनल माइल बारिद और ठंडे पानी की मोहब्बत से ज़्यादा। और हमारे केस में क्या है, गर्म पानी की मोहब्बत से ज़्यादा। लेकिन ये जो जब दुआ आई थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई होगी, तो आप सोच सकते हैं कि अरबों का वो गर्म मौसम और वो सहरा और वो जो लू वहाँ पे बाद समूम चलती थी, उसके अंदर ठंडे पानी की मोहब्बत वाकई ऐसी होती होगी कि जिसके लिए इंसान अपनी औलाद तक को कुर्बान कर सके। तो उसमें यह कि ठंडे पानी की मोहब्बत से भी ज़्यादा अल्लाह की मोहब्बत मिल जाए। तो ये बेसिकली इस दुआ का मतलब ये है कि हर चीज़ जिससे हम मोहब्बत करते हैं उससे ज़्यादा अल्लाह अपनी मोहब्बत हमें दे दे। और फिर वो जो एक लंबी वाली दुआ है जो आप कह रहे हैं हमें ना सिखाएं, वो है अल्लाहुम्मा अज्जल हुब्बका अहब्बल अशियाई अलैया, अल्लाह अपनी मोहब्बत दे दे हर चीज़ से ज़्यादा, वजअल खौफका अखफल अशियाई अलैया, और अपना खौफ दे दे मुझे दुनिया के तमाम खौफों से ज़्यादा, वक्त आनी हाजात दुनिया बिशौक़ इला लिक़ाइक, और मुझे अपनी मुलाकात का शौक़ दे दे जिससे मुझे दुनिया, वक्त आनी ऐसी हाजत दे दे दुनिया से जो मुझे आपकी मुलाकात, ये है ना, बिशौक़ इला लिक़ाइक, शौक़ दे दे अपनी मुलाकात का, व इज़ा अक़ररत आयुन अहले दुनिया, और जब दुनिया की आँखों की ठंडक मिन दुनिया हम, उनकी दुनिया में हो, दुनिया की आंखों की ठंडक उनकी दुनिया में हो, जब दुनिया के लोग जो है वो दुनिया में लगे हों, तो फ़अक़रिर आइनी मिन इबादतिक, मेरी आंखों की ठंडक रख दे अपनी इबादत, मेरी आंखों की ठंडक रख दे। तो ये दुआएं हैं और ये ज़रूर मांगनी चाहिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी की हर चीज़ इसी पर डिपेंडेंट है कि हम अल्लाह से कितनी मोहब्बत करते हैं और अल्लाह हमसे कितनी मोहब्बत करता है। तो चलते हैं, हम इसे आगे शुरू करते हैं इंशाअल्लाह ताला। व मिनन नासी मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि, और लोगों में ऐसे भी लोग हैं, लोगों में ऐसे भी हैं जो अल्लाह के अलावा उन्होंने जो निद बना ली हैं, अल्लाह के अलावा जो उन्होंने हमसर और मद्दे मुकाबिल बनाए हैं, वो उनसे ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसे अल्लाह से मोहब्बत करने का हक है। और जो लोग ईमान लाते हैं वो अल्लाह की मोहब्बत में शदीद हैं, अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, वो अल्लाह की मोहब्बत में शदीद तर हैं। काश जो कुछ अजाब को सामने देखकर इन्हें सूझने वाला है आज ही इन जालिमों को सूझ जाए कि सारी ताकतें और सारे इख्तियारात अल्लाह ही के कब्जे में हैं, और ये कि अल्लाह सज़ा देने में भी बहुत सख्त है। जब वो सज़ा देगा उस वक्त कैफियत ये होगी कि वही पेशवा और रहनुमा जिनकी दुनिया में पैरवी की गई थी अपने पीरों से, यानी द लीडर्स, द फेक लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, वो क्या कहेंगे, वो पीर अपने उन फॉलोअर से बेताल्लुकी का इजहार कर देंगे। वो कहेंगे कि हमें नहीं पता कि तुम किसकी बात कर रहे हो, मगर वो सजा पाकर रहेंगे और उनके सारे असबाब व वसाइल का सिलसिला कट जाएगा। और वो लोग जो दुनिया में उनकी पैरवी करते थे कहेंगे कि काश हमको फिर एक मौका दिया जाता, तो जिस तरह आज हमसे बेजारी जाहिर करते हैं हम उनसे बेजार होकर दिखा देते। यानी क़यामत के दिन को अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि इमेजिन करके देखो, इमेजिन करो वो क़यामत का दिन होगा, और उस दिन, और हम सबको ये करना चाहिए, ये कुरान और हदीस में जितनी बातें आती हैं क़यामत के दिन के बारे में,
کہ ایسے ہوگا ویسے ہوگا. ہمیں یہ اسی لیے اتنی ڈیٹیل میں آتی ہے نا, جنت کا ذکر, دوزخ کا ذکر, یوم حشر کا ذکر کیوں ہے اتنی ڈیٹیل میں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ he wants us to imagine that. اور واقعی اتنی, اور عورتوں کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہی بڑا ہی وہ ایسا, یعنی کہ امیجنیٹو ہے. ہم لوگ اپنی ذہن میں پوری کی پوری پکچر بنا سکتے ہیں. اچھا آدمی جو ہے وہ نہیں بیچارے, بڑی اللہ تعالیٰ نے ان کو ویکنیسز دی ہیں الحمدللہ, تو وہ نہیں اس طرح پکچر بنا سکتے جیسے عورتیں بنا سکتی ہیں. ہم تو بلکہ اتنی زبردست پکچر بناتے ہیں سم ٹائمز وی اسٹارٹ لیونگ ان اٹ, وہ سے باہر نکلنا ریالٹی میں آنا ہی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ اسی لیے ہے کہ ہم یہ امیجن کریں. اب آپ سوچیں کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے, اس وقت ہم کیا سوچیں گے, اس وقت ہمارا جواب کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آج ہی وہ سوچ لو. کہہ رہے ہیں نا کاش ان کو آج ہی وہ سوچ جائے جو اس دن سوچنے والا ہے. مثلا اس دن کیا سوچے گا ہمیں کہ آئی وش کہ میں نے اللہ کی عبادت میں تھوڑا زیادہ ٹائم لگایا ہوتا, کاش کہ میں نے اللہ کی حکموں کی پابندی کی ہوتی, کاش کہ میں نے نمازوں میں خشوع اختیار کیا ہوتا, کاش میں نے یہ کیا ہوتا یہ کیا ہوتا. تو وہ آج کیوں نہیں سوچ لیتے؟ آج اس کا چانس بھی ہے, موقع بھی ہے, اور ابھی آپ ہمارے پاس یعنی کہ وقت بھی ہے, تو وہی سوچ لیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا ہوگا کہ جن کو انہوں نے فالو کیا ہوگا دنیا میں, اور یہ فالو الحمدللہ ہم لوگ تو جس جگہ پہ رہتے ہیں اور ظاہر سارے پڑھے لکھے ہیں, باشعور لوگ ہیں, ہمارے کوئی ایسے پروبیبلی پیر فقیر نہیں ہے. اب اگر آپ میں سے کسی کے ہیں تو پلیز ایکسکیوز می فار دیٹ. ہمارے ایسے پیر فقیر نہیں ہے کہ جو ہمارا پیر کہہ دے جی ہم نے وہی کرنا ہے. لیکن مسلمانوں میں ایسے لوگ ہیں ایکچولی, اور ہم جہاں سے آئے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں تو یہ والا پروفیشن جو ہے وہ کتنا رائزنگ اینڈ شائننگ ہے وہاں پر, کہ آپ اپنا ایک پیر خانہ کھول لیں الحمدللہ. ہاں سبحان اللہ. تو اب یہ ہوگا, اور یہ چلیں وہ تو پیر ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ یعنی بڑی آبویس ایک کھلی جہالت ہے سبحان اللہ. لیکن ہمارے پیر کون ہیں؟ دنیا ہماری پیر ہے, ہمارے نفس ہمارے پیر ہیں, ہمارے شوہر, ہماری فرینڈز, ہمارا پیئر پریشر, ہماری اولاد, یہ فیشن, یہ سٹائل, یہ دنیا, میری ریپوٹیشن, یہ سب ہیں کہ نہیں ہمارے پیر, جن کی خاطر ہم اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں. اور یہ سب کے سب قیامت والے دن ہوں گے. آپ جا کے اللہ سے کہیں گے بیکاز 2019 میں کینیڈا میں یہ فیشن تھا تو آئی ہیڈ ٹو ڈو اٹ. اللہ اس وقت کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ وہ جو جن چیزوں کی آپ پیروی کرتے رہے, ان کو فالو کرتے رہے ہیں, وہ سب کے سب آپ سے جو ہے وہ لا تعلقی کا اظہار کریں گے. اور پھر کیا ہوگا کہ پھر وہ جو لوگ بھی ہوں گے ظاہر ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہمیں ایک بار دنیا میں اور جانے کا موقع ملے, ایک بار اور موقع ملے تو ہم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے. اور ہمیں صرف ایک بات جو ہے نا انسان کو یاد رکھنی چاہیے, کتنا کو جی لینا ہے ہم نے, بڑی جلدی یہ دنیا ختم ہو جانی ہے, اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے کتنی کو تیاری ہے ہماری. تو بیزار اور کہیں گے کہ ایک دفعہ ہم دنیا میں اگر دوبارہ ہمیں بھیج دیا جائے تو ہم اچھے عمل کریں گے. اس طرح ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے مگر آگ سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہوگا. لوگوں زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلو, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تمہیں بدی اور فحش کام کا حکم دیتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے اور کہ وہ اللہ نے فرمائی ہیں. اس میں کتنی چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا اور کتنی چیزوں سے منع کیا. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, حلال اور طیب کو کھاؤ اور کیا نہ کرو, شیطان کی پیروی نہ کرو, کیونکہ شیطان کیا حکم دیتا ہے, بالسوء والفحشاء. سو کہتے ہیں ہر برائی اور بدی کو, اور فحش کہتے ہیں ہر اس چیز کو کہ جو انسان کی حیا پہ یعنی اس کے لیے ان ایکسیپٹیبل ہوتی ہے, اس کی ماڈسٹی کے لیے ان ایکسیپٹیبل ہوتی ہے. whether that be کوئی ایسی پوسٹنگز ہوں, ایسی باتیں ہوں, ایسی فلمیں ڈرامے, یا کوئی ایسی ناولز ہوں, یا کوئی ایسی گیدرنگز ہوں, یا کوئی ایسی کوئی فحش قسم کی رسومات ہوں, یہ سب کے سب فحشاء میں آتی ہیں. اسی طرح سے جیسے ہومو سیکشوالٹی ہے, یا اس کے علاوہ آپ سوچیں کہ زنا ہے, یا اس سے متعلق اوپنلی جو ڈسکشن ہے, یا یہ سب باتیں جو ہے نا یہ شیطان کی بڑی فیوریٹ ہوتی ہیں, بڑی فیوریٹ ہوتی ہیں کہ انسان ان باتوں میں پڑے, اس کو انجوائے کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ چیزیں بالکل ناپسند, بالکل ناپسند. ایسے جوک سنانا, ایسی باتیں کرنا, ایسی چیزوں کے بارے میں ڈسکشن, اور اس میں شیطان نے انسان کے لیے اتنا مزہ اور لذت رکھ دی ہوتی ہے, اور انسان سوچتا ہے لوگ کہنے میں کیا فرق پڑتا ہے, بات ہی ہے نا, جسٹ اے ڈسکشن. یا کسی کو ایسا کوئی جوک سنا دیا, کوئی ایسی کوئی بات کر دی, یہ کیا ہے, یہ شیطان کی پیروی کرنا ہے. بیکاز ہی لائکس پیپل ٹو ڈو اٹ. شیطان کا سب سے پہلا ہتھ کنڈا ہی کیا تھا, جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں وہ پھل کھلایا تھا تو کیا ہوا تھا, سب سے پہلے ان کے سطر کھل گئے تھے. تو یہ اس کام سے وہ انیشیٹ کرتا ہے, یہی اس کا فیوریٹ ترین کام ہے کہ دنیا میں بے حیائی اور فحاشی اور جسے کہتے ہیں نا اموڈیسٹی پھیل جائے. ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو, تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا, اور آج تک دنیا میں
हर नबी की कौम, हर फिरका, हर जो भी गलत रास्ते पे चल रहे हैं ना, उनके पास यही एक जस्टिफिकेशन है कि हमने तो अपने बाप दादा को, या मेरी सास ऐसे करती थी, या मेरी अम्मी ऐसे ही करती थी, या हमारे घर में तो यही फैशन था, या हम उस फिरके से बिलोंग करते हैं। चाहे वो हजरत सालेह की कौम हो, चाहे वो हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम हो, जो भी हो, वो सब यही कहते हैं। मसलन हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने उनको जवाब दिया था, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें यह सिखाती है कि हमें उस दीन से हटा दो जिसपे हमारे माँ बाप थे? इसकी रीजन, दो बड़ी रीजन होती हैं। एक तो ये कि बड़ा आसान होता है ना, आपने अपनी फैमिली में चलते हुए देखा है कि भाई ये हो रहा है, उसको फॉलो करते जाना। दूसरी एक अनकॉन्शियस एक क्वेश्चन होता है इंसान के दिल में कि अगर ये सही रास्ता नहीं था तो क्या मेरे आबाओ अजदाद जहन्नुम में जाएंगे? मेरी अम्मी अगर ये करती रही हैं और ये गलत था और मैं सही कर लूंगी तो मेरी अम्मी क्या नाउज़ुबिल्लाह वो जहन्नुम में जाएंगी? देखिए, हर इंसान को ना उसका टेस्ट उसके इल्म के मुताबिक होगा ना, उसके इल्म के मुताबिक होगा। इसकी बहुत बहुत खूबसूरत मिसाल जो है वो मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह वो देते हैं कि अपनी किताब में वो कहते हैं कि बरसगीर में एक गांव था और पूरे के पूरे गांव हिंदुओं का गांव था और पूरे गांव ने इस्लाम कबूल कर लिया। तो कहते हैं कि जब वहां पर हम तबलीग के लिए गए तो हमने जब कहा कि कुरान लेकर आओ, तो वो कुरान लेकर आए जो उन्होंने गोबर में लपेटा हुआ था, क्योंकि उनके नजदीक दुनिया की सबसे पाक चीज और सबसे रिस्पेक्टफुल और जो ऑनरेबल चीज थी वो क्या है? वो गाय का गोबर था। अब आप बताएं कि इस बात में क्या उनकी पकड़ होगी, उनको गुनाह मिलेगा? बिकॉज दे डिडंट नो। इसी तरह अगर आपकी अम्मी को, आपकी दादी को, आपकी परदादी को, आपके आबाओ अजदाद जब इल्म नहीं पहुंचा तो उनसे वो पूछ नहीं होगी, लेकिन आप तक पहुंच गया और फिर भी आप ये कहते रहे नहीं मेरे तो बाप दादा, क्योंकि हम उस फिरके से बिलोंग करते हैं, क्योंकि हमारे खानदान में तो ये रस्में चली आती हैं, आप उसको फॉलो करते रहेंगे। इल्म आने के बाद भी आपकी पकड़ हो जाएगी, आपकी पकड़ हो जाएगी। और दूसरी बात यह कि देखें, हमारी दादियां, हमारी नानियां जिस तरह के वो कपड़े पहनती थी, हमने उससे इवॉल्व करके हम कितना चेंज कर लिया। वो जिस तरह के खाना खाते थे, वो जिस तरह के रहन सहन था उनका, इल्म आया तो हम तो नहीं कहते कि क्योंकि मेरी दादी जो है वो इस तरह वो फूंकनी से फूंक के चूल्हा जलाती थी तो मैं भी वही जलाऊंगी। आप तो कहती हैं मॉडर्न से मॉडर्न चूल्हा हो मेरा जनाब, ऐसा स्टोव हो के ऑटोमेटिक स्टोव हो, खुद ही बखुद ही खाना पके। और वो जो आजकल वो क्या है, वो कौन सा कुकर है, इंस्टा पॉट जो आया आपने, तो उसमें खाने पकाने। आप तो नहीं अपनी दादी को फॉलो कर रही उसमें ना। आप कहती है मैं वैसे ही कपड़े पहनूंगी, ना कहती है मैं वैसे ही जो है वो मेरे घर के हालात होंगे, मैं जमीन पे ही सोया करूंगी। और सब इल्म आया तो आपने उसमें चेंजेस की। दीन क्यों वो ऐसी चीज है कि हम उसके ऊपर वही लकीर के फकीर हैं कि हमने सीखना ही नहीं है जो हमारे बाप दादा थे। और ये सिर्फ ये यानी कि नबियों की उम्मतों की बात नहीं है, मुसलमानों में ऐसे लोग हैं वो नहीं सीखते, हर उस पुरानी रस्म के ऊपर बैठे हुए हैं। आप उनसे कहते हैं कि आप इसके ऊपर दलील ला के दिखाएं ना, कोई हदीस की दलील ला के दिखाएं, कोई लॉजिक दिखाएं, तो आगे से जवाब उनका मेरे सामने तो खुद मुझे जैसे किसी ने किसी एक उर्स पे इनवाइट किया था या पता नहीं क्या था, आई डोंट रिमेंबर क्लियरली, लेकिन इतना बड़ा फ्लायर था तो वो उन्होंने हमारे घर आके दिया। हमारी नेबर्स थी वो, तो उन्होंने ला के दिया कि आप कोई बड़ा जबरदस्त उन्होंने हॉल बुक कराया हुआ था और उसके अंदर ये सारा फंक्शन था। और साथ ही मुझे देखे उन्होंने कहा कि देखें इसमें देखें लिखा हुआ है औरतों के लिए पर्दे का खास इंतजाम है, तो आप तो प्लीज जरूर आइएगा ना। मतलब मैं जरूर इससे अट्रैक्ट हो जाऊंगी कि वाह जी वाह। तो मैंने बड़े प्यार से उनसे पूछा, मैंने कहा कि ये आप ये है तो सही, लेकिन ये मैंने तो जितनी भी हदीसें वगैरह पढ़ी हैं तो इसके अंदर तो इसका जिक्र मैंने कभी नहीं पढ़ा इस वाले ये जो भी सेलिब्रेशन है आपकी। तो आगे से वो चुप हो गई, मेरी शक्ल देख लेंगे, फिर कहती हैं वो मेरी सास किया करती थी तो इसलिए हम करते हैं। अब ये कोई दलील है? ये दलील है? ये लॉजिक है? क्यों नहीं हम ये सोचते? उसके बाद अल्लाह ताला बार बार ये कहते हैं कि क्या ये अपने बाप दादा को फॉलो करते रहेंगे जबकि उनके पास कोई इल्म भी नहीं था। और मैं तो हमेशा कहती हूँ कि अगर बाप दादा की दीन पे चलना है ना तो ठीक है, फिर हम सारे हमारी मेजॉरिटी तो फिर हम हिंदू ही हो जाते हैं। हम तो चल के बुतों की परस्तिश करते हैं। वो तो हमारे तो पता नहीं कौन बेवकूफ थे जो मुसलमान हो गए थे बेचारे। अबाउट बाप दादा अगर रस्में मैंने नहीं छोड़नी तो मैं दीन भी क्यों छोड़ू ना। मेरे वो सुभान अल्लाह वो बाबरकत लोग जो ब्लेसेड पीपल थे जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, उन तक जितना इल्म आया उन्होंने उस पर अमल किया। मेरे तक जितना इल्म आया मैं उस पर अमल करूं, बल्कि मैं और सीखूं। आपको बात समझ में आ रही है ना? क्लियर हो रहा है ना कि आबाओ अजदाद के दीन पे चलना या उनकी रस्मों पे चलना ये कितनी बड़ी जहालत है। जो सच है, जो हक, आप किसी को कह दें जी लोग फलाने दिन पे सेलिब्रेशन करते हैं मुसलमान, आप उन्हें कहें नहीं मैं इसके बारे में कोई हदीस नहीं है, मानते ही नहीं है। नहीं हमारे खानदान में तो सदियों से हो रहा है, हम तो आतिशबाजी करते हैं, हम तो पटाखे चलाते हैं, हम तो पहाड़ियां बनाते हैं। भाई ठीक है, आप करते रहें, आपके खानदान वाले करते रहें, लेकिन आप इल्म सीखें और समझें कि इसमें क्या जरूरी था और क्या गलत था, और फिर जो सही है उसको फॉलो करें। We need to grow up and evolve really.
تو کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جس پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اچھا اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور راہ راست نہ پائی ہو تو کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے؟ یہ لوگ جنہوں نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا ہے، ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہانک پکار کی صدا کے سوا کچھ بھی نہیں سنتے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے۔ اب یہاں پر 4 چیزیں جو ہیں ان کو حرام کر دیا گیا ہے۔ وہ کون سی ہیں؟ مردار نہ کھاؤ، something that is dead. dead animal is حرام، وہ نہیں کھا سکتے ہم۔ dead animal is حرام، جس بھی طریقے سے جانور مرا ہو وہ حرام ہوتا ہے سوائے اگر اس کو ذبح کیا جائے۔ نمبر 1 والدم، اور خون بھی حرام ہے، لیکن اس میں علماء کرام نے یہ ایک یعنی فتوے دیے ہوئے ہیں کہ وہ خون جو ہڈیوں یا گوشت کے ساتھ لگا رہ جاتا ہے نا وہ جائز ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ایک قطرہ اور اچھی طرح اس کو یعنی آپ اسے یعنی اسپنج سے مل کے بوٹیوں کو دھو رہے ہیں کہ اس کے اوپر خون لگا ہوا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جو بہتا ہوا خون ہوتا ہے نا، جیسے جو نکل کے باہر آ رہا ہو، وہ خون حرام ہوتا ہے، تو وہ خون حرام ہے۔ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور سور کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے۔ نمبر 4 وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، وہ جس کے اوپر نام لیا گیا ہو کسی اور کا۔ اب یہ ایک تھوڑا سا اس کے اندر لوگ بڑے کنفیوز ہوتے ہیں اور سوال بھی بہت پوچھتے ہیں، کیونکہ عربوں میں یہ ہوتا تھا، عربوں کے معاشرے میں، کہ وہ جب جانور ذبح کرتے تھے یا کھانا بھی ہوتا تھا نا تو وہ اپنے کسی دیوی دیوتا یا بت کے نام پہ ذبح کرتے تھے اور اس کو کھانے کو وہ ڈیڈیکیٹ بھی کرتے تھے۔ اسی طرح اور بھی مذاہب اس وقت بھی دنیا میں موجود ہیں جو اپنے دیوی دیوتاؤں کے نام پر کھانا ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں، نام پر کھانا ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں، وہ بھی حرام ہوتا ہے۔ اور پتہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کچھ دیر کے لیے اپنے بت کے آگے رکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ کھا لیتے ہیں، وہ کھانا خود کھا لیتے ہیں یا پھر وہ آپ سے بھی شیئر کرتے ہیں اور آپ کو دیتے ہیں، وہ کھانا حرام ہوتا ہے، وہ کھانا حرام ہوتا ہے۔ لوگ اب یہ پوچھتے ہیں کہ جی ہم کیک کاٹتے ہیں جو ان سا کسی کے برتھ ڈے پہ، وہ کسی کے نام کا ہوتا ہے تو کیا وہ بھی حرام ہوتا ہے؟ وہ حرام نہیں ہوتا، کیونکہ وہ آپ اس کے نام کو ڈیڈیکیٹ تو نہیں کر رہے ہوتے نا، دیٹ از اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ تھنگ۔ لیکن جو کھانا یا جو گوشت کسی اور کے نام کو ڈیڈیکیٹ ہو جاتا ہے نا وہ حرام ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے، سمجھ میں آ گئی الحمدللہ۔ تو یہ 4 چیزیں حرام ہیں۔ ہاں جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو، لیکن اگر آپ مجبور ہو جائیں اور کھانے کو اور کچھ بھی نہ ہو اور انسان کی جان پہ بن جائے تو اس حالت میں ان چیزوں کو کھا لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ یعنی آپ مجبوری کی حالت میں حرام کھا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کتنی ہے؟ 3 شرطیں، 3 کنڈیشنز۔ نمبر 1 یہ کہ صرف جان بچانے کے لیے، کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس کھانے کے لیے، الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایسا کبھی ہمارے پہ وقت آتا نہیں ہے اور نہ کبھی آئے گا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میں فار ایگزامپل میں ادھر رہتی ہوں کسی بھی جگہ پہ، میں بڑی دور رہتی ہوں کسی کینیڈا کے کسی پرنس ایڈورڈ آئی لینڈ میں، تو وہاں پہ کچھ حلال ملتا نہیں ہے تو اس لیے کیا میں حرام کھا سکتی ہوں؟ بھائی حلال ملتا ہی نہیں ہے تو پھر ایگزیکٹلی، تو جب تک جان پہ نہ بن جائے تب وہ پھر کہے کہ ٹھیک ہے میں 4 دن بھوکی رہتی ہوں پھر جا کے میں حرام کھا لیتی ہوں۔ جب تک آپ کی جان نکلنے والی نہ ہو جائے تب تک وہ حرام ہی رہے گا، لیکن اگر جان نکلنے والی ہو اور آپ کو یعنی کچھ بھی اور نہ مل رہا ہو تو پھر آپ کھا سکتے ہیں، ورنہ وہ حرام۔ اور اس میں ایک بات یاد رکھیں سبحان اللہ کہ دیکھیں جیسے آپ لوگوں نے ہماری بڑی اس میں ڈیٹیل گفتگو ہوئی تھی، جو آپ یہاں سے ماشاءاللہ یہاں پہ کینیڈا میں رہ رہے ہیں کوئی 35 سال سے، آپ لوگوں نے بتایا تھا کہ جب ہم یہاں پر آئے تھے تو ایک بھی حلال شاپ نہیں ہوتی تھی، حلال نہیں ملتا، کئی میل دور جب 5 6 گھنٹے سے کہیں ایک مسلمانوں کی کوئی فارم پہ وہ ایک گائے ذبح کرتے تھے تو وہاں سے جا کے سب گوشت لاتے تھے۔ میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے یہ قربانیاں نہ دی ہوتی تو آج بھی حلال نہ مل رہا ہوتا۔ آپ لوگ کہتے ہیں چلو اب تو ہے ہی نہیں چلو کھا لیں، جیسے اب آپ کو پتا ہے امریکہ میں ایسے شہر آج بھی موجود ہیں جہاں پہ ایک بھی حلال شاپ نہیں اور وہاں کے مسلمان حرام کھاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ میں ملنے کے لیے گئی تھی کسی کے ساتھ امریکہ میں، تو کسی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ تو نئی آئی ہیں، آپ تو ابھی تک صرف حلال ہی کھاتی ہوں گی۔ تو میں ان کے سوال پہ بڑی حیران ہو گئی کہ مطلب پھر آپ حرام کھاتی ہیں، مطلب واٹ از دس؟ تو ہم یہ قربانیاں دیں گے تو آگے کچھ بنے گا نا، اسی لیے ہم لوگ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ جہاں بھی جائیں نا لوگوں سے حلال کا ضرور پوچھنا چاہیے، چاہے ان کو نہ بھی پتا ہو۔ اسی طرح حلال پروموٹ ہوگا نا اور کل کو وہ حلال رکھنا شروع ہو جائے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ ہم تو جہاں رہتے ہیں کون یو نیم اٹ، سوائے ٹیم ہارٹنز اور پیزا ہٹ کے اور میکڈونلڈس کے ہر چیز آپ کو حلال ملتی ہے، یعنی کہ KFC بھی کچھ۔ کرسچنز کسی کا نام نہیں لیتے لیکن کوشر وہ اللہ کا نام لیتے ہیں،
جوز جو ہے نا وہ اتنے پرٹیکولر ہیں کہ وہ ہمارے حلال سے زیادہ ان کا گوشت حلال ہے، لیکن پھر بھی علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ حلال موجود ہو تو کوشر کی سیکنڈ آپشن ہونی چاہیے۔ وہ اللہ کا نام لیتے ہیں، اپنی زبان میں اللہ کا نام لیتے ہیں، اور جوز دے بلیو ان ون گاڈ۔ اس کے بعد ان کے حلال کے جو سارے کے سارے پروسیس ہیں نا وہ ہم سے زیادہ پرٹیکولر ہیں، ہم سے زیادہ خیال رکھتے ہیں، بالکل، تو اس لیے ان کا وہ کسی اور کا نام نہیں لیتے۔ اچھا ایون کرسچنز بھی جو حلال کرتے ہیں نا وہ خدا کے نام لے کے ہی کرتے ہیں، لیکن ان میں شیورٹی نہیں ہے، مطلب ہم وی آر ناٹ شیور، لیکن کوشر تو 100% حلال ہے، وہ آپ کھا سکتے ہیں بالکل۔ صرف کوشر جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے نا وہ حلال ہوتا ہے، اس کے اندر صرف ایک کیچ ہو سکتا ہے کہ اگر اندر اس کے اندر الکوہل نہ ہو، کیونکہ دے ڈونٹ مائنڈ الکوہل، تو آپ چیک کر لیں انگریڈینٹس میں کوشر لکھا ہے تو دیٹس فائن، لیکن پھر بھی انگریڈینٹس پڑھے اگر اس میں الکوہل ہے تو پھر نہیں حلال ہوگا، اگر الکوہل نہیں ہے تو کوشر از فائن، وہ اس میں نہ وہ جیلیٹن ہوگی، کوئی بھی یعنی کہ میٹ بیسڈ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہوگی، کوشر از ایبسولوٹلی فائن، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی۔ اچھا تو یہ جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ مجبوری میں جو کرنا چاہیے انسان کو، تو ایک تو جان کے اوپر بن جائے، نمبر 2 کنڈیشن یہ ہے کہ صرف اتنا کھائے انسان کہ جتنی جان بچانے مقصود ہو، یہ نہیں آپ کہیں گے جی اب تو میرے لیے حلال ہے اب میں عیش کروں اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات یہ دل میں کراہت محسوس ہو، ٹھیک ہے۔ آگے حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کی ہیں اور تھوڑے سے دنیا کے فائدے کے لیے اپنے دین کی بھیڑ چڑھا دیتے ہیں، وہ دراصل اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، قیامت کے روز ہرگز اللہ ان سے بات نہ کرے گا، نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے دلالت یعنی گمراہی خرید لی ہے اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لے لیا ہے۔ کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے۔ نیکی یہ نہیں ہے، اور یہ آیت البر ہے، اس کے اندر نیکی کی پوری ڈیٹیلز دی گئی ہیں۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو۔ اس کی بہت ساری یعنی یہ میٹافورکلی بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی ہم اپنی عبادتوں کے اندر نا اتنے ایکسٹرا آرڈنری پرٹیکولر ہو جاتے ہیں کہ ہمیں بس یہی نیکی لگتی ہے کہ جی نیکی صرف یہی ہے کہ انسان کی شلوار جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے ہو، اور آپ کی جو ہے وہ نماز میں آپ کھلی اوپن جہری آمین کہیں یا سری آمین کریں، اور ہاتھ اٹھانا ہے کہ نہیں اٹھانا، آپ کے پرٹیکولر پوزیشن میں آپ کے پاؤں ہونے چاہیے، اور ساری وجہ سے کہتے ہیں نا جو چھوٹی چھوٹی سی جزیات کے اوپر ہی پورا دین ہے، یہ اس کے اندر ہے کہ مشرق اور مغرب صرف یہ نہیں ہے۔ اب کچھ لوگ جناب اتنے پرٹیکولر ہوتے ہیں کہ جی جان ماز کا اتنا سا بھی رخ جو ہے وہ رائٹ یا لیفٹ پہ ہو جائے تو جی آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ میں آپ کو خود بتاتی ہوں، ایک مرتبہ مسجد میں نماز پڑھی تھی، سبحان اللہ، تو ہمارے پیچھے جو خیر سے ماشاءاللہ آنٹی بیٹھی ہوئی تھی تو انہوں نے کہا یہ آگے لائن میں جتنی عورتیں نماز پڑھی ہیں ان میں سے ایک کی نماز بھی نہیں ہوئی ہے۔ میں نے کہا جی بہت شکریہ آپ کے فتوے کا، الحمدللہ۔ What is this؟ یعنی ایک پرٹیکولر وے میں نماز نہیں پڑھیں گے تو نماز ہوگی نہیں۔ How dare you say that؟ آپ کو کیا پتا کس کی نماز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ ہاں آپ اپنی پوری کوشش، جی مسجد میں ہوتا ہے کہتی ہیں، تو میں نے ایک کو پوچھا، میں نے کہا آپ نماز پڑھ رہی تھی یا مجھے دیکھ رہی تھی؟ اس کا مطلب ہے کہ جزیات میں اتنا مت ڈوب جاؤ۔ ہاں وہ بھی امپورٹنٹ ہے، وہ بھی امپورٹنٹ ہے، لیکن صرف یہی دین نہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہ دین ہی نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف منہ نہ کرو، بلکہ کہا ہے کہ صرف یہ دین نہیں ہے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے، جزیات بھی امپورٹنٹ ہے، لیکن صرف یہی نہیں ہے، اس کے علاوہ دین اس سے بہت بڑا ہے۔ وہ کیا ہے؟ بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ کو یعنی ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر، اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال خرچ کرے، کس پہ؟ رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر، غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو پورا کریں، اور نیکی اور تنگی و مصیبت کے وقت اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں، یہ ہیں راست باز لوگ اور یہی لوگ متقی۔ یعنی دین جو ہے نا کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے، اور ہماری اتنی سوچیں محدود ہیں، اتنی ہم لوگ ٹنل ویژن میں رہتے ہیں کہ ہم ہیومن بینگز جس طرف سوچنے لگ جاتے ہیں نا ہمیں لگتا ہے کہ بس دین یہی ہے، سارا فوکس اسی طرف ہو جاتا ہے۔ مثلا یہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اصل دین تو یہ ہے، اور یہ آپ نے بہت سنا ہوگا، وہ ہمارے ماشاءاللہ لبرل ماڈرن مسلمز بہت کہتے ہیں جی اصل دین تو یہ ہے کہ انسان کا دل نرم ہونا چاہیے، کسی کے لیے برا نہ کرے انسان، اور لوگوں کی مدد کرے، اور اس کے بعد چاہے نماز پڑھے نہ پڑھے، روزہ رکھے نہ رکھے، وہ ساری چیزیں وہ واٹ از دس؟ دین کسی ایک چیز کا نام ہے ہی نہیں۔ اور آپ یہ کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ جی صرف اتنا کر لیں گے تو بخشے جائیں گے، یا صرف اتنا کر لیں گے تو بخشے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے دین پورا ایک کیا ہے؟
اللہ सुब्हानहू तआला ने कहा हुआ है कि दीन में दाखिल हो जाओ, पूरे के पूरे दीन में दाखिल हो जाए। यानी दीन जो है किसी उसकी जुज को लेके ना बैठ जाओ। जहां नमाज इंपॉर्टेंट है, रोजा इंपॉर्टेंट है, पर्दा इंपॉर्टेंट है, उसी तरह रिश्तेदारों की रिश्तेदारी निभाना इंपॉर्टेंट है, मोहल्लेदारों के साथ सलूक करना इंपॉर्टेंट। हम में से कितने हैं जिनके हम अपने इमीडिएट जो मोहल्ले वाले हैं 8-10 उनके साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात? बहुत ही कम है। हमारे कौन है जिनके जो सारे के सारे अपने रिश्तेदारों के पूरे हक निभाते हैं? हम जिस तरफ को, हाँ ऐसा होगा कि जो सोशल सर्विसेज में लग गया है वो बस उसी में लग गया, जो सूफीज़म पे चल चुका है वो उसी पे मुराकबे में लगा हुआ है। जो लोग दावा करने निकले हैं, और ये दिस इज सो सैड कि जो दावा करने निकलते हैं दावे में बहुत आगे निकल जाते हैं, उनकी अपनी इबादतें सफर हो रही होती। वो जल्दी जल्दी नमाज पढ़ के सलाम फेर के जी मैंने दावे पे जाना। दीन ये नहीं है। इस आयत से हमें पता चलता है कि ये पूरा का पूरा एक दीन जो है ना, इट्स लाइक अ जी एक पैकेज है, बिल्कुल एक पूरा पैकेज है। और आपका फर्ज यह है कि आप हर चीज पे तवज्जो दें। हाँ, यू कैन नॉट बी परफेक्ट, आप हर चीज का मुकम्मल हक अदा कर ही नहीं सकते बीइंग अ ह्यूमन, लेकिन आप जितनी कोशिश कर सकते हैं करें। और ये देखें कि मैं किसी भी एक चीज को ना इग्नोर करूं ना सरेंडर करूं। कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हाँ किसी एक चीज को पकड़ के ना बैठ जाए। जो इबादतों में लगे हुए हैं, अब जो सिर्फ दीन पढ़ने पढ़ाने में लगे हुए हैं ना, उनका सोशल वर्क से कोई काम नहीं है। वो समझते ही नहीं कि शायद दुनिया की खिदमत करने का कोई हमारा भी फर्ज बनता है। और जो सोशल वर्क में लगे हुए हैं उनका इल्म हासिल करने में कोई तवज्जो नहीं है। बड़े बड़े लोगों को मुसलमान कर लेंगे और खुद उन्हें सूरह फातिहा भी सही से पढ़नी नहीं आती होगी। वो कहते हैं नहीं हमारी ये फील्ड ही नहीं है। इसी तरह जो लोग यानी रिश्तेदारों में लग जाते हैं वो हमसायों को भूल जाते हैं। जो औरतें घर से बाहर निकल जाती हैं दीन सीखने सिखाने और दुनिया के काम करने के लिए, यानी अल्लाह के लिए और जगहों पे जा रही हैं सोशल सर्विसेज के लिए, उनके अपने घर इतने ज़्यादा जो हैं वो सफ़र हो रहे हैं। मियाँ जो है वो उठ के बेचारे बच्चों को कोई भी अंडा डबल रोटी, जी आपकी माँ जो है ना बेटे वो दीन सीखने गई हुई है तो अब आपको खाना नहीं मिला करेगा। दिस इज़ नॉट राइट। एक ये पैकेज डील है, अल्लाह ताला ने कहा है हर जगह पे कोशिश करो। तो यही इस आयत में हमें बताया गया। बिर का मतलब होता है नेकी, हर तरह की नेकी, हर किस्म की नेकी को बिर कहते हैं। अल्लाह ताला हमें भी अबरार में बना दे। अबरार वो होते हैं जो इस नेकी करने वाले होते हैं। ए लोगों जो ईमान लाए हो, तुम्हारे लिए कत्ल के मुकदमों में कसास का हुक्म लिख दिया गया। कसास क्या है? कत्ल के बदले कत्ल। आज़ाद आदमी ने कत्ल किया हो तो उसके बदले आज़ाद ही से बदला लिया जाएगा। गुलाम कातिल हो तो वो गुलाम ही कत्ल किया जाएगा। जो औरत इस जुर्म की मुर्तकिब होगी उस औरत ही से कसास लिया जाएगा। कसास जो है आपको मालूम है कि कत्ल अमद के लिए होता है, यानी जान के बदले जान। कत्ल अमद ये होता है कि आप कत्ल एक तो हो मर्डर हो, दूसरा प्रूफ ऑफ इंटेंशन भी हो कि बंदे को कत्ल करने की इंटेंशन भी थी जिसने उसको कत्ल किया। अरबों में ये हुआ करता था। और जैसे कि अगर आप लॉ की उस डिटेल में जाएंगे तो ये होता है कि आपको वेपन ऑफ, यानी जो वेपन ऑफ जो है मर्डर, वो भी मौजूद होना जरूरी है, या किस वजह से किस जरिए से कत्ल किया गया। लेकिन बहरहाल होता यह था अरबों में कि अगर कोई आज़ाद बंदा किसी गुलाम को कत्ल कर देता था ना, तो उसके बदले में, यानी एक बंदा आज़ाद है, उसने किसी गुलाम को कत्ल कर दिया, अब बदले में होता यह था कि बदले में उसी आज़ाद का कोई गुलाम कत्ल करते थे। इमेजिन दैट। अगर एक आदमी ने किसी औरत को कत्ल कर दिया, एक दूसरे कबीले की औरत को कत्ल कर दिया, तो वो कहते थे कि जो कातिल है उसको कत्ल करो, तो कहते नहीं वो तो मर्द है, वो नहीं कत्ल होगा। उस औरत की, उस बंदे की या तो बीवी या बहन या उसी कबीले की कोई औरत कत्ल होगी। ये इनका रूल था और इसको ये इंसाफ समझते थे कि औरत के बदले औरत कत्ल होगी, आजाद के बदले आजाद कत्ल होगा, बच्चे के बदले बच्चा ही कत्ल होगा। किस किस्म का ये रूल है? तो ये आयतें जो उतरी थी दे वर रियली रियली मीनिंगफुल एंड प्रोफाउंड कि जो कत्ल करेगा वो कत्ल होगा। ये नहीं है कि मर्द कत्ल हुआ तो उसके बदले मर्द ही कत्ल होगा और औरत के बदले औरत। ये इंसाफ नहीं है भाई। जिसने कत्ल किया है वो कत्ल किया जाएगा, चाहे वो आजाद है या गुलाम है या मर्द है या बच्चा है, उसके बदले वही कत्ल किया जाएगा। तो कसास लिया। हाँ, अगर किसी कातिल के साथ उसका भाई कुछ नरमी करने के लिए तैयार हो तो मारूफ तरीके के मुताबिक खून बहा का तस्फिया होना चाहिए और कातिल को लाजिम है कि रास्ती के साथ खून बहा अदा कर दे। यानी कि एक है ना ये, यानी कि कसास है और इसके साथ दूसरी ऑप्शन जो है वो है दियत, और वो है प्रेरोगेटिव उसके वरसा का। जो कत्ल हुआ है ना, बंदा या बंदी है जो भी कत्ल हुआ, उसके जो वारिस है ना, जो उसके इमीडिएट समझें कि जो इफेक्टीज हैं, जिनके उसके कत्ल की वजह से जो इफेक्ट हुए, उन पे ये डिपेंड होता है, उनका प्रेरोगेटिव होता है। वो चाहे तो कसास लें, चाहे तो कत्ल के बदले कत्ल करें, चाहे तो दियत ले लें।
اور ایک قتل کی جو سزا ہے وہ ہے 100 اونٹ. 100 اونٹ اگر کوئی بندہ مان جائے کہ ہاں بھائی میرا باپ یا میری بہن یا میرا بھائی قتل ہوا تھا تو اس کے بدلے میں وہ جو قاتل ہے وہ 100 اونٹ, اور یہ دونوں کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہوگا, یعنی ورثہ کی. اب لوگ اس کو نا بڑا ایک ظالمانہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ایک بندہ تو قتل ہو گیا اور اس کے بدلے اس کے ورثہ جو ہے وہ پیسے لے لیں گے. عام طور پہ ہمیں جب یہ کیسز پتہ چلتے ہیں نا تو وہ زبردستی کے کیسز ہوتے ہیں, زبردستی ورثہ کو دیت دی جاتی ہے, وہ قصاص مانگ رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں نہیں آپ کو دیت دی جائے گی, وچ از ناٹ الاؤڈ. لیکن اصل میں جو دلی رضامندی سے ہے نا, اس کے اندر علماء یہ کہتے ہیں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کا جو بندہ چلا گیا اس دنیا سے وہ تو اللہ کے ذمہ ہے, اور قاتل کو اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا. جو دنیا سے چلا جاتا ہے اس کا دنیا سے تو تعلق کٹ گیا. اب جو افیکٹ ہوئے ہیں لوگ, اگر فار ایگزامپل وہ افیکٹ اس طرح ہو رہے ہیں کہ ان کا مالی نقصان بھی ہو رہا ہے اور جانی نقصان بھی انہی کا ہوا ہے, تو دے ہیو دا رائٹ ٹو ٹیک دا دیت. لیکن اس میں علماء کرام کہتے ہیں کہ حکمت سے کام لیں. اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ جو قاتل ہے ہی از ناٹ ریگریٹفل تو قصاص لیں. لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے نا کسی نے قتل کر دیا اور اس کے بعد ہی از ریگریٹنگ اٹ, تو پھر دیت لے لیں, اس کو گیو ہم نیکسٹ چانس, سیکنڈ چانس اللہ کی طرف سے دیں. اس کے اوپر ایک بڑا ہی مشہور واقعہ ہے. حضرت ابو ذر غفاری حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زمانے میں جب وہ خلیفہ تھے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے, تو مقدمہ آیا حضرت عمر کی عدالت میں جہاں پہ قاضی بھی تھا, وہاں پہ مقدمہ آیا کہ 2 بھائی تھے, وہ ایک آدمی کو پکڑ کے لائے کہ اس آدمی نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے, تو ہمیں قصاص چاہیے, ہم اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے پوچھا اس آدمی سے کہ تم نے کیسے اور کیوں قتل کیا, تو اس نے کہا کہ میں اپنے باغ میں بیٹھا ہوا تھا, کام کر رہا تھا, تو ان کا باپ جو ہے نا وہ اونٹ پہ بیٹھ کے تو میرے کھیت خراب کر رہا تھا, تو میں نے اس کو پتھر مارا جس سے میرا ارادہ نہیں تھا قتل کرنے کا, لیکن پتھر اس کو لگ گیا اور وہ بندہ مر گیا اسی وقت. تو حضرت عمر نے ان دونوں لڑکوں سے کہا کہ بھائی, اور اس نے کہا کہ میں اس پہ بڑا شرمندہ ہوں, میں دکھی بھی ہوں, تو کہ تم اس کو معاف کر دو. تو ان دونوں لڑکوں نے کہا کہ نہیں, ہمارا باپ مرا ہے, ہم اس کا بدلہ لیں گے, ہم اس کو قتل کریں گے. تو انہیں حضرت عمر نے فیصلہ دیا کہ ہاں بھائی جو ورثہ کا ہے حق, اس کو قتل ہی کیا جائے گا. تو اس آدمی نے کہا کہ میں بالکل ٹھیک ہے, میں قتل ہونے کو تیار ہوں, لیکن میرے بیوی بچے جو ہے نا وہ یہاں سے کوئی 100 میل کے فاصلے پر یا کتنی دور جو ہے 50 میل کے فاصلے پر جو ہے نا وہ صحرا کے اندر بیٹھے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, تو مجھے صرف آپ موقع دیں کہ میں جا کر ان کو کسی سیف جگہ پہ چھوڑ آؤں اور ان کا کوئی بندوبست کر دوں, پھر میں واپس آ جاؤں گا, تو پھر آپ مجھے قتل کر دیں. تو حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہم یہ اجازت تمہیں دیتے ہیں, لیکن تمہاری ضمانت کون دے گا. اب وہ شخص کیونکہ اس جگہ کا تھا بھی نہیں, یعنی ابھی اس نے آ کے نیا کھیت خریدا ہوگا یا جو بھی تھا, تو کوئی ضمانت دینے کو تیار نہیں تھا کہ بھئی یہ واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا. حضرت ابو ذر غفاری جو ہے وہ کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ میں اس کی ضمانت دیتا ہوں. حضرت عمر نے کہا کہ آپ اس کو جانتے ہیں, تو انہوں نے کہا نہیں میں نہیں جانتا. تو انہوں نے کہا کہ کیا پتہ ہے واپس ہی نہ آئے. تو انہوں نے کہا بے شک نہ آئے, اگر نہیں آئے گا, تو حضرت عمر نے کہا نہیں آئے گا تو آپ کو معلوم ہے اس کی جگہ آپ کو قتل کیا جائے گا, کیونکہ جان کے بدلے جان تو ہے, آپ ضمانت دے رہے ہیں تو پھر آپ کو قتل کیا جائے گا. تو انہوں نے کہا ہاں پھر بھی میں ضمانت دیتا ہوں. اب وہ بندہ چلا جاتا ہے اور کہتے ہیں اگلا دن, اس نے کہا تھا میں اگلے دن مغرب سے پہلے آ جاؤں گا. اب کہتے ہیں کہ دوبارہ دربار لگتا ہے, حضرت عمر بیٹھے ہوتے ہیں, حضرت عمر ابو ذر غفاری ہوتے ہیں, وہ دونوں لڑکے بھی ہوتے ہیں, پورا دربار سجا ہوا ہے اور اس آدمی کا انتظار ہو رہا ہے اور وہ آدمی آتا نہیں, اور آیا نہیں, اور شام ہو رہی ہے اور سورج بالکل ڈھلنے والا ہے, یہاں تک کہ مغرب کا وقت ہونے والا ہے کہ دور لوگوں کو نظر آتی ہے کہ کہیں سے کوئی گھوڑ سوار جو ہے نا وہ چلتا ہوا تیزی سے دوڑتا ہوا آ رہا ہے اور دھول مٹی اڑ رہی ہے, تو شور مچ جاتا ہے کہ وہ آ گیا. تو جب وہ آتا ہے نا تو حضرت عمر اس سے کہتے ہیں کہ بھائی تجھے تو یہاں کوئی جانتا بھی نہیں تھا, اگر تو نہ آتا واپس تو تیرا کیا چلا جاتا, تو جاتا تیری جان چھوٹ گئی, تو کیوں واپس آیا. حضرت عمر سے پوچھتے ہیں صرف کہ تم کیوں واپس آیا, تو وہ کہتا ہے میں صرف اس لیے واپس آیا ہوں کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ اب وعدوں کا کوئی پاس ہی نہیں رہا. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ اچھا, ابو ذر غفاری کو بلایا, انہوں نے کہا کہ آپ جب اس آدمی کو جانتے نہیں تھے آپ نے کیسے اس کی ضمانت دی. تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس لیے اس کی ضمانت دی تھی کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ اب مسلمان کی ضمانت دینے والا ہی کوئی نہیں رہا. یہ سن کر وہ جو دونوں لڑکے ہوتے ہیں وہ رونا شروع کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم نے اس کو معاف کیا. تو حضرت عمر پوچھتے ہیں کہ تم نے کیوں اس کو معاف کر دیا اب. تو وہ کہتے ہیں ہم اس لیے اس کو معاف کریں کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ اب اسلام میں کوئی کسی کو معاف کرنے والا ہی نہیں رہا. تو یہ ہے قصاص اور دیت کا قصہ جو اسلام میں ہے کہ وی نیڈ ٹو جج. اگر وہ ریگریٹفل نہیں ہے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک قتل اس نے کیا اگلا بھی کرے گا, تو آپ اسے نہ معاف کریں اور قصاص لیں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے وہ ریمورسفل ہے, وہ ریگریٹفل ہے, اسے غلطی ہو گئی, وہ ٹھیک ہو جائے گا, تو give him another chance, and that is so logical whether you accept it or not. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی قصاص یعنی جان کے بدلے جان جو ہے یا آنکھ کے بدلے آنکھ جو ہے. آپ نے یہ سنا ہی ہوگا, یہ کوٹیشن بڑی مشہور ہے کہ یعنی کہ if we make this law an eye for an eye then the whole world would go blind.
یہ بالکل نہیں ہے ایسا. اگر آپ سزائیں دینا شروع کر دیں گے تو باقی سب لوگوں کو کان ہو جائیں گے, لوگ جرم کرنا ہی بند کر دیں گے. اور یہ اتنی یعنی آپ کی ہیومن نیچر کو اپیل کرتی ہیں سب باتیں الحمدللہ. تو کیا ہے قصاص, ہاں اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے, اور قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کرے. یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے. اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے. عقل و خرد رکھنے والوں, تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے, امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے. یعنی کہ قصاص میں زندگی, حالانکہ قصاص سے کیا ہو رہا ہے, ایک بندہ قتل ہو رہا ہے, لیکن ایک بندے کے بدلے قتل کے بدلے قتل ہو, کتنی جانیں بچ جائیں گی, کتنے قاتل ہیں جن کو ڈر لگ جائے گا. اسی لیے اسلام کا جو ہے نا قانون سزا و جزا, وہ کسی ایک بندے کو سزا دینے کے لیے نہیں ہوتا, وہ ہے ایسی عبرت کریٹ کر دینا کہ لوگ صرف ڈر کے ہی جو ہے وہ گناہ کرنا چھوڑ دیں. اور ابھی یہ پوری ہم نے اس کے اوپر ریسرچ کی تھی, آج بھی دنیا میں جہاں کہیں اسلامی قوانین, یہ سزاؤں کے قوانین نافذ ہیں نا کسی بھی حد تک, حالانکہ وہ بھی اتنے ان اسلامک ہو چکے ہیں, وہاں آج بھی کرائم ریٹ بہت لو ہے. کتنے پرسنٹ, یعنی 100% سے بھی زیادہ لو ہے. لوگ ڈرتے ہیں, گھبراتے ہیں چوریاں کرنے سے, قتل کرنے سے, ڈاکے ڈالنے سے, زنا کرنے سے, ریپ کرنے سے, جہاں سزائیں ہی کچھ نہ ہوں. اور جناب بینیفٹ آف ڈاؤٹ, اور اب تو یہ نیا جو ایک تھیری چل پڑی ہے کہ جی کوئی بھی جو مجرم ہے وہ اصل میں مجرم نہیں ہے, وہ صرف ایک مینٹل پیشنٹ ہے, اس لیے کسی کو سزا نہ دو, سب مجرموں کو ریہیب میں ڈالتے جاؤ, کھلاتے جاؤ. اور پھر اس کے بعد یہ نیوز خود نکالتے ہیں کہ جی پچھلے دنوں ایک سیکس اوفینڈر جو ہے وہ اپنی سزا بھگت کے جو ہے وہ نکل آیا, تو جو بی اویئر, اپنے گھروں میں رہیں اور اپنے بچوں کو سنبھال کے رکھیں. یہ تو حالات ہیں ان کے. تو بھئی آپ کیوں, اگر وہ مینٹل پیشنٹ ہے تو وہ ٹھیک کر کے آپ اس کو نکالیں باہر, کیونکہ بیکاز دے نو کہ مجرم ہی رہے گا, کچھ مجرم سنبھل ہی نہیں سکتے. تو قصاص میں زندگی ہے. اے عقل والو, امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے. تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے. یہ حق ہے متقی لوگوں پر. پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا. یہ آیت جو ہے یہ منسوخ ہے, بعد میں جو آیتیں آئیں گی وصیت کی اس میں یہ یعنی اس پہ یہ منسوخ ہو چکی ہے. یہ آیت پہلے انیشلی نازل ہوئی تھی کہ مرنے سے پہلے وصیت کر کے جاؤ. بعد میں تو ایک مسلمان کی وصیت کیا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری وصیت کا قانون دے دیا ہوا ہے کہ یہ اس طرح وصیت ہوگی. تو اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا قصدن حق تلفی کی ہے, وہ پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے, تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے. اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, تم پر فرض کر دیے گئے ہیں روزے, جس طرح تم سے پہلے انبیاء پر فرض کر دی, تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر, فالوورز پر فرض کر دیے گئے تھے. اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی. چند مقرر دنوں کے روزے ہیں. اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے. اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر وہ نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں. ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے. لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں یہی اچھا ہے کہ روزہ رکھو. اپنے روزوں کا نا ہمیں ٹریک رکھنا چاہیے. جو روزے چھوٹ جاتے ہیں ان کو بعد میں میک اپ کرنا چاہیے, اور اگر ہمیں لگتا ہے کہ بہت لیٹ ہو گیا یا ہم میک اپ نہیں کر سکتے تو ہمیں ضرور فدیہ دینا چاہیے. یہ جو ہے نا ایام معدودات, دیٹ مینس کہ ہر مسلمان کی زندگی میں جتنے روزے آتے ہیں نا وہ بائی نمبر اس پہ فرض ہیں, بائی نمبر, وہ نمبر پورا کرنا ضروری ہے. اور اگر نہیں کر سکتے تو فدیہ دیں اس کا. لیکن یہ ایسے نا کہ چھوٹے ہوئے ہیں تو کوئی بات نہیں, خیر ہے رکھ لیں گے, اور نہ بھی رکھیں تو خیر ہے, کتنے پہلے چھوٹ گئے تھے اب بعد میں کتنے چھوٹے ہیں تو یو جسٹ ڈونٹ کیئر. یہ ایسے نہیں ہوتا, ٹریک رکھیں. اور بہت سارے لوگ پھر آگے کہتے ہیں ہمیں تو یاد ہی نہیں ہمارے کتنے چھوٹے ہیں, تو آپ اندازہ لگا لیں. اور جب بھی زندگی میں توفیق ہو, سردیاں کے موسم آئے یا چھوٹے روزے ہوں, تو انسان روزے رکھے اور روزے پورے کرے اپنے. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا, جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے. لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے, اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد کو پورا کرے. تعداد نمبر یو ہیو ٹو. ایسے جنرلی بھی روزے نہیں رکھنے چاہیے کہ چلو جی پورے ہوتے جائیں گے, میرے پتہ نہیں کتنے تھے تو چھوٹے. اندازہ لگائیں, اندازہ. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو اندازہ لگائیں گے نا اللہ اسی کو پورا کر دے گا اور قبول کر لے گا. کہ لیکن اندازہ نیک نیت سے ہونا چاہیے, نیک نیت سے. یہ نہیں کہ آپ کے پورے یعنی پریگنینسی پورے مہینے کا روزہ چھوٹا ہوا ہے اس سال کا جس میں آپ پریگننٹ تھی, اور آپ اس سال میں نہیں چلو 10 روزے اس سال کے ہو گئے,
اب آپ کو خود اپنے دل میں پتا میرے کتنے روزے چھوٹے تھے، تو لیکن آپ نے نمبر کو پورا کرنا ہے. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں نے رمضان کو ہی کیوں چنا ہے تمہارے لیے روزوں کے لیے، کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا تھا. یعنی رمضان اور قرآن ان دونوں کا تعلق بہت بہت گہرا ہے. رمضان میں ہی قرآن آسمان جو سب سے اوپر کا آسمان ہے، 7واں آسمان، اس سے اتر کر آسمان دنیا پر آیا تھا رمضان ہی میں. اور رمضان میں ہی سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نازل ہوا تھا وہ رمضان میں ہی نازل ہوا تھا، اور اس کی کمپلیشن بھی رمضان میں ہی ہوئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں قرآن کا اعادہ کرتے تھے، پورا قرآن جبریل علیہ السلام کے ساتھ پڑھتے تھے. اور اسی اب کوئی پچھلے دنوں مجھے کہہ رہا تھا کہ جو یہ ہم نے دورہ قرآن کو نا ایک بدعت بنا لیا ہے، ایک کلچر بنا لیا ہے، ایک کسٹم، ایک ٹریڈیشن بنا لیا ہے. تو میں انہیں یہ بتا رہی تھی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ ہر رمضان میں، ہمیں حدیثوں سے پتہ چلتا ہے، پورے قرآن سے گزرتے تھے. اور آخری رمضان جو ان کی زندگی تھا اس میں وہ 2 بار گزرے تھے. تو انشاءاللہ جب آپ کا بھی آخری رمضان ہوگا تو آپ بھی 2 بار پڑھیں. ہاں کتنی پیاری بات کی انہوں نے. تو ایک تو آپ دورہ قرآن میں پڑھ لیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور دوسرا کس طرح پڑھیں گی؟ خود سے پڑھ سکتی ہیں اور تراویح میں بھی پڑھ سکتی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ العظیم. بالکل. تو رمضان، قرآن کے بغیر کوئی رمضان نہیں ہے. دیر از نو کانسیپٹ آف رمضان قرآن کے بغیر. قرآن ہی انسان کو وہ اسپرٹ دیتا ہے، وہ انرجی، وہ اپ لفٹنگ دیتا ہے جو رمضان کے لیے ضروری ہے، ورنہ اس کا مقصد پورا نہیں ہوتا. اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا. اسی لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو. اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار بنو. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں. یہ بڑا پیارا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا طریقہ ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے تم سے پوچھیں، سَأَلَكَ تم سے پوچھیں میرے بارے میں، عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں. اب آگے جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ تو انہیں بتا دو کہ میں قریب ہوں. آپ سوچیں وہ بتا دو ہے ہی نہیں بیچ میں. فَإِنِّي قریب، تو میں بہت ہی قریب ہوں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے پوچھنے سے بھی پہلے جب آپ نے اللہ کے بارے میں سوچا ہی تو اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ آپ کے پاس ہے. اور جب انسان یہ کہتے ہیں نا یا ربی، تو ایکچولی اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں یا عبدی. اور جو سننے والے دل ہوتے ہیں نا وہ سن بھی لیتے ہیں، ان کو وہ جواب محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے پکارا، یعنی میں نے اللہ کو پکارا اور اللہ نے جواب دیا. اور آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اجیب دعوات الداع، میں ہر پکارنے والے کی جو دعا ہے، اس کی جو دعوت ہے، یعنی اس کی پکار کو، خالی دعا کو نہیں، اس کی پکار کو میں کیا کرتا ہوں؟ نہ صرف سنتا ہوں، اجیب، میں اس کا جواب دیتا ہوں. کبھی نہ سوچیں کہ آپ نے اللہ کو پکارا اور اس نے سنا نہیں، اور کبھی یہ بھی نہ سوچیں کہ آپ نے اللہ سے کوئی دعا مانگی اور قبول نہ ہوئی. دعا کی قبولیت کے 3 طریقے ہوتے ہیں. ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں، جیسے میں نے کسی کو کہا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میری ہمارے اپ اسٹیئرز میں رہا کرتی تھی ایک فیملی تھی، تو بچیاں تھیں، تو ان کی امی بھیجا کرتی تھیں میری بچیوں کو کچھ سکھا دیں، میری بچیوں کو کچھ پڑھا دیں اور یہ وہ. تو میں نے ان سے کہا کہ میری ہر دعا قبول ہوتی ہے. تو بچی اچھا پھر میری شادی کے لیے دعا کریں. تو مجھے ہنسی آ گئی تھی. میری اور ہر انسان کی ہر دعا قبول ہوتی، لیکن اس کی قبولیت کے 3 طریقے ہوتے ہیں. وہ یہ کہ ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی آپ کو دے دیتا ہے جو آپ مانگ رہے ہوتے ہیں، نمبر 1. دوسرا طریقہ یہ کہ آپ کی دعا کی وجہ سے کوئی جو تکلیف اور مصیبت آپ پہ آنی ہوتی ہے وہ ٹل جاتی ہے. اور نمبر 3 یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دعا کے عوض آپ کو جنت میں گھر دے دیں گے. اور کہا جاتا ہے، حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ جب انسان مرے گا اور اوپر جا کے دیکھے گا اس کا محل جنت میں اور اس میں پھل بوٹے اور بے شمار نعمتیں، تو پوچھے گا یہ سب کہاں سے آئی؟ تو اس کو جواب دیا جائے گا کہ یہ وہ دعائیں ہیں تمہاری جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی. تو انسان اس وقت یہ حسرت کرے گا اور خواہش کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. اور ہم کیسے تڑپتے ہیں، میں تو پورا آدھا گھنٹہ میں دعا مانگتی رہی اور قبول ہی نہیں ہوئی. ایک اللہ والے کا قصہ ہے کہ سبحان اللہ، انہوں نے کوئی چیز اللہ سے مانگی، کہ انہیں کوئی حاجت تھی، اللہ سے کوئی دعا مانگی انہوں نے، تو اس دعا کے لیے انہوں نے روزے رکھنے شروع کیے. اور ہر روز وہ روزہ رکھتے تھے اور ساری رات عبادت میں کھڑے رہتے تھے کہ اللہ میری دعا قبول کر لے. اور بہت عرصہ گزر گیا اور ان کی دعا قبول نہیں ہوئی. تو ایک رات بہت روئے اور انہوں نے کہا کہ جا اے نفس، تو اس قابل ہی نہیں تھا کہ تیری دعا قبول ہوتی. تو اسی وقت فرشتہ اتر آیا اور اس نے آگے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے
تمہاری یہ بات قبول کر لی. یعنی کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تو نے میری دعا قبول نہیں کی, اس نے کہا اے نفس تو اس قابل نہیں تھا, نہ تیری عبادتوں میں کوئی اثر ہے نہ تیرے روزوں میں کوئی اثر ہے, اس لیے دعا قبول نہیں ہوئی. اور ہم تو بس آپ سوچیں ذرا کہ ایک دفعہ دعا مانگتے ہیں اور ہمیں ہوتا ہے کہ ابھی تک پوری کیوں نہیں ہوئی. ہماری کوئی اتھارٹی ہے اللہ کے اوپر, اور ہمیں یہ جاننا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ابھی آگے آئے گی یہ آیت, اللہ سبحانہ کہتے ہیں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. وہ چیز جسے تم اپنے لیے برا سمجھتے ہو کیا پتہ وہی تمہارے لیے اچھی ہو, خیر ہو, اور جسے تم اپنے لیے اتنا عزیز سمجھ رہے ہو اور تڑپ تڑپ کے دعائیں مانگ رہے ہو, تمہیں کیا پتہ تمہارے لیے کتنی شر ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. تو انسان کو شکر گزاری کرنی چاہیے ان دعاؤں کے اوپر بھی جو قبول ہوتی ہیں, ان دعاؤں کے اوپر بھی جو نہیں قبول ہوتی ہیں. ہمیں ہوتا ہے کہ نہیں 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 ہماری دعا قبول نہیں ہوئی تو بس پھر اب سبحان اللہ. کہیں میں نے سنا کہ ایک اسی طرح خاتون تھی, تو انہوں نے کہا کہ میں نے نماز پڑھنی چھوڑ دی ہے کیونکہ میں نے اپنی دادی کے لیے دعا مانگی تھی کہ وہ ٹھیک ہو جائیں, تو وہ ٹھیک نہیں ہوئی, تو اب میں نے اس کے بعد نماز پڑھنی چھوڑ دی. اگر دادی زندہ رہتی تو خود تھوڑے عرصے کے بعد آپ ان کے مرنے کی دعائیں مانگ رہی ہوتی, پھر کیا انسان دعا مانگتا ہے اللہ ان کی مشکل آسان کر دے. ہائے ہائے ہائے, کیا ہماری سوچ کیا ہے. اور یہی سوچ ہمارے بچوں کی بھی ہے. ہمیں ہمیشہ بچوں کو سکھانا چاہیے کہ بیٹا جو آپ دعا مانگتے ہو دل سے مانگو اور یقین رکھو کہ آپ کو ملے گا, لیکن اگر وہ دعا پوری نہیں ہوتی تو اسی میں آپ کی خیر تھی. الحمدللہ علی کل حال. ہماری دعاؤں کی کوئی شرط نہیں ہے کہ ہم بھی تو باندھتے ہیں نا کہ میری دعا قبول ہوگی تو میں 100 نفل پڑھوں. یہ صحیح طریقہ نہیں, نہیں ہے تو پھر نہیں پڑھوں. نہیں طریقہ, صحیح نہیں طریقہ. اللہ کے ساتھ شرطیں باندھنا بالکل بھی نہیں. اور فرض کے ساتھ تو کوئی شرط نہیں ہے کہ میں یعنی 5 وقت کی نماز شروع کر دوں گی یا میں یہ کر, فرض کے ساتھ تو کوئی شرط نہیں ہے. سنت یعنی جو آگے نفل ہیں ایکسٹرا, ان کے ساتھ بھی مستحب نہیں ہے, ریکمینڈڈ نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہو تو میں اتنے روزے رکھوں گی, میری دعا قبول ہو تو اتنے نفل پڑھوں گی. ریکمینڈڈ نہیں ہے. ہاں الاؤڈ ہے, یہ کر سکتے ہیں, لیکن ریکمینڈڈ نہیں ہے. ریکمینڈڈ کیا طریقہ ہے, آپ نفل پڑھنا شروع کر دیں ڈیلی کے 2 اور اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ جس چیز کے لیے تہجد میں اٹھ کے روتے نہیں ہیں, آپ وہ چیز چاہیے ہی نہیں ہے, اصل میں دل ہی نہیں. آپ لوگ آ کے پریشانیاں بتاتے ہیں, جی میرے بچے بڑے نافرمان ہیں, یا میری بچی کا یہ مسئلہ ہو گیا, یا میرے ہسبینڈ کے ساتھ یہ ہے, اور آپ ان سے کہیں کہ بھئی آپ ذرا تہجد پہ اٹھ کے دعا مانگیں. ہاں نہیں وہ تو بڑا مشکل کام, آپ میرے لیے دعا کر دیں. یعنی کہنا آسان ہے, تو آپ جس کے لیے کچھ چیز کے لیے سیکریفائز ہی نہیں کر سکتے, دیٹ مینس یو ڈونٹ نیڈ اٹ ایکچولی. آپ بس ایسے ہی کہہ رہے ہیں. عطار ہو, رومی ہو, رازی ہو, غزالی ہو. اقبال, عطار ہو, رومی ہو, رازی ہو, غزالی ہو, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. بے آہ سحر, سحر کے وقت, فجر تہجد کے وقت اٹھ کے رونا, دیٹ از ریکوائرڈ. آپ سوچیں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں, حدیث میں آتا ہے, اور یہ متشابہات میں سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح آتے ہیں اور ان کا کیا کوئی تخت نیچے آتا ہے یا عرش نیچے آتا ہے, واٹ ایور. یہ ظاہر ہے کہ ایک یہ متشابہات میں سے ہیں. وی جسٹ نیڈ ٹو ٹیک دا ایسنس آؤٹ آف اٹ. اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں اور پکار کے کہتے ہیں کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا اور میں اسے عطا کروں. اور اس وقت ہمارے خراٹے اتنی اونچی, تہجد کے وقت سب سے اونچے خراٹے ہوتے ہیں. کوئی ہے مغفرت مانگنے والا, میں اسے معاف کر دوں. اور ہم کہتے ہیں جی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی.